ओके, चलो जल्दी से मैं अपने काम खत्म कर रही हूँ। आप लोग अपनी नमाज पढ़ो, चलो फिर पढ़ाई करेंगे। मैंने अपना काम खत्म कर दिया है, जल्दी से नमाज पढ़ ली। किस किस ने नमाज पढ़ी? चलो बस मैं आ रही हूँ। अभी तक मैंने नहीं देखा किसी ने नमाज पढ़ी है। क्यों नहीं पढ़ी? किसी को मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप से बात कर रही हूँ। कोई ना मेरी बात सुन रहा है, ना कोई मेरी मदद कर रहा है। हो क्या रहा है इस घर में? वेलकम अगेन। आपके सामने मैं जो डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रही हूँ, जो पेश कर रही हूँ, वो इसी बारे में है कि आज हमारी जिंदगी में रोजमर्रा होता क्या है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी तो ये सारी वीडियोस एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मतलब अगर कल मैंने जो बात की कि हमने रूल्स कैसे सेट करने हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है बस आपके सारे मसले हल हो गए। ऑब्वियसली आज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इसको सुने और अमल करें। और मेरी जो कंप्लीट वीडियोस हैं वो यूट्यूब पे मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि हम कितने अरसे से एक चीज बार बार कर रहे होते हैं और नतीजा हमें वो नहीं मिलता। बार बार बच्चों को बोलते हैं, प्यार से बोलते हैं, मोहब्बत से बोलते हैं, सख्ती से बोलते हैं, पाबंदियां लगा के बात करते हैं, येट हमारे वो बात हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता। बच्चे अभी भी वैसा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अब कोई बोलता है कि सख्ती करनी चाहिए, उसी से बच्चे सुनेंगे। क्या वाकई ही सख्ती करनी चाहिए? क्या हम भूल रहे हैं कि हम किसी और दौर के लिए पैदा हुए हैं? अब आपने कल जो रूल्स सेट करने की मेरी वीडियो थी उसको देखा होगा, तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चों ने बस अब आपकी बात सुननी है और हर काम आसान होना है। डेफिनेटली हमें तरीके बदलने पड़ेंगे। आइंस्टाइन ने बड़ी खूब बात कही थी कि पागलपन है कि हम एक चीज बार बार कर रहे हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि नतीजे मुख्तलिफ होंगे। यही बात, ऐसा होता नहीं है कि हम बार 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 वही चीज करें और नतीजा मुख्तलिफ निकले। हमें कुछ डिफरेंट आजमाना पड़ेगा, मुख्तलिफ तरीके आजमाने पड़ेंगे और तब जाके हमें वो रिजल्ट्स मिलेंगे। आज की वीडियो है कि हम क्या करें जब बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं सुनते। अब मैंने आपके सामने एक छोटा सा मुजाहरा किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपको बताया कि सिचुएशन कैसे थी। मैं कुछ ना कुछ अपने काम कर रही हूँ और साथ साथ बच्चों को बोल रही हूँ कि उन्होंने क्या करना है। क्या आपने उस दौरान ये देखा कि मैं उनसे कनेक्टेड फील कर रही हूँ? देखिए, इससे पहले कि मैं बच्चों को कहूँ कि ये करो वो करो, मेरा कनेक्शन रोजमर्रा का उनसे कायम होना चाहिए। हम एक रैट रेस में घुसे हुए हैं। हम दिन हमारा शुरू होता है, हमने नाश्ते बनाने हैं, मदर्स को नाश्ते बनाने हैं, यूनिफॉर्म तैयार है, बच्चे के लंच बॉक्सेस रख रहे हैं। हमने बच्चों को अभी तक तो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट भी नहीं किया हुआ। उनके काम, इतने बड़े बच्चों के काम अब भी हम खुद कर रहे होते हैं। हत्ता कि हम हस्बैंड्स के काम खुद कर रहे होते हैं, जबकि वो एक इंडिपेंडेंट शख्स है। ये हकीकत है कि माँ बाप एक बार 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 कहते हैं और जब बच्चे नहीं सुनते तो इससे ज्यादा तंग होने वाली बात कोई नहीं। आप उनको बोलेंगे जूते अपनी जगह पे रखो, वो आपकी बात नहीं सुन रहे। आप बोलेंगे कि कमरा साफ करके रखो, तब भी आपकी बात को इग्नोर किया जा रहा है। आप बोलेंगे कि टीवी बंद करो, चलो पढ़ाई करते हैं, वो आपकी बात तब भी नहीं सुन रहे। अब इस तरह करते करते आपको लगेगा कि मैं बार 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 अपनी बात कह रही हूँ और अब जब मैं कह रही हूँ मेरी आवाज भी ऊंची होती जा रही है। इस तरह होते होते आपको नहीं पता चलता, लेकिन कुछ देर बाद सबका मिजाज खराब हो चुका होता है, सबके मूड ऑफ हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे चीज ये है कि ये नहीं कि ये जो कान है इनके सिर्फ एक डेकोरेशन पीस है और उसके अंदर आवाज नहीं जाती और हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। ये बात बिल्कुल नहीं। या आपकी आवाज इतनी ऊंची नहीं है कि उन तक पहुंचे, ये बात भी नहीं। बात दरअसल ये है कि सुनना, वो किसी वजह से नहीं सुन रहे। कोई ना कोई चीज है जो आपके बोलने और उनके अमल करने के दरमियान है। अब ये चीज है क्या, हमने ये समझना है। ऐसा नहीं कि बच्चे आपकी बात इसलिए नहीं सुन रहे कि वो बदतमीज हैं, वो सुस्त हैं और वो आपकी बात सुनना नहीं चाहते। ये बात नहीं। ये चीज से हमारी सोच भी है। हम ज्यादातर बोलते हैं बस ये सुस्त है, इसको काम करने का कोई शौक नहीं, इसको पता ही नहीं है कि क्या करना है, कितनी बार भी बोल दो। ये हमारी अजम्पशंस हैं। हम बहुत जल्द बच्चों को और लोगों को लेबल लगा लेते हैं। देखें, अगर आप गौर करें तो हम एक एडल्ट, हम प्रोसेस करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि दिन में सुबह हमें पता है कि हमने ये काम करने हैं, हिम्मत नहीं हो रही होती, रात की नींद पूरी नहीं हुई भी हो, थकावट हो, किसी वजह से कोई बात तंग कर रही हो, ब्रेन हमारा एक्टिव ना हुआ हो, कुछ ऐसी चीज ना खाई हो या खाई हो जिससे हमें असर हो रहा हो। इसी तरह बच्चों का भी ये हाल है। बच्चों को भी बहुत सी चीजें असर करती हैं, बस फर्क ये कि हम बयान करते हैं और वो बयान नहीं करते। हो सकता है कि वो थके हुए हो और हो सकता है कि भूख लगी हो। ये बहुत कॉमन है कि उनको ऐसा फील होता है। हो सकता है कि कोई चीज से वो दूसरी चीज में जो ट्रांजिशन है उनको वो कोप करना ना आ रहा हो। इमोशनल रेगुलेशन भी अभी उन्होंने सीखी ना हो। मैं अगर बात करूं तो मैं सिर्फ छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही।
یہ بڑے بچوں کا بھی حال ہوتا ہے. اگر آپ 18 سال کے بولیں تو یس انہوں نے بھی بہت سی چیزیں بہت ینگ ایج میں نہ سیکھی ہوں, تو یہ ڈیفیکلٹی ان کو اس وقت آئے گی. ہو سکتا ہے کہ ان کو گروتھ کی وجہ سے جسم میں عجیب سی تھکاوٹ اور عجیب سی تنگ فیل کر رہے ہوں. اب اس کے علاوہ بھی بہت سے ہو سکتے ہیں مسئلے. ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے بلکہ اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور اگر ہم ان وجوہات کو ہٹائیں تو وہ کیا بہتر پرفارم کرتے ہیں دیکھتے ہیں. اچھا یہ میں اب کہا آپ کو کہ میں نے کہ بچوں میں ابھی وہ چیز سکلز ڈیولپ نہیں ہوئے ہوئے. دیکھیں جس طرح ہمارے اندر وہ قابلیت ہے کہ ہم اپنے دن کو کہ کیا 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 کرنا ہے وہ ہم پلان کر لیتے ہیں اور ہم اس پہ عمل کرنا جانتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ایک کام سے دوسرے کام پہ جانا کیسے ہم نے کرنا ہے. ہمارے اندر وہ فلیکسیبلٹی موجود ہے, اڈیپٹیبلٹی بھی موجود ہے کہ ہم ایک چیز سے ہٹ کے دوسری چیز پہ کیسے آئیں. ہمیں پتا ہے ہم بڑے ہو چکے ہیں اور ہم نے کافی ایکسپیرینس کر کے اس چیز کو سیکھا ہے. اب اگر بچہ ایسا کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی خلاف ورزی کر رہا ہے, بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ صلاحیت جو ہے اس میں گیپ ہے, اس کو وہ صلاحیت سیکھنی ہے. اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ ان کی شخصیت کے اندر کوئی کمی ہے, یعنی وہ سست ہیں, وہ سننا نہیں چاہتے, وہ با ادب نہیں ہے. یہ اس کا مطلب بالکل نہیں. اب میں آپ کو یہ جو باتیں بتا رہی ہوں اس لیے نہیں بتا رہی کہ ہاں میں بچوں کی ایڈوکیٹ بن کے آئی ہوں. میرا مقصد ان ساری باتوں کا کرنے کا یہ ہے کہ جب شعور آتا ہے تو ہمیں اس کو بہتر ہینڈل کرنا بھی آ جاتا ہے. اب جب شعور آ جاتا ہے تو آپ پھر ان کو طنز نہیں کرتے اور ان کو تانے نہیں دیتے اور ان کے اوپر وہ نام نہیں بلاتے. یا جب ہم غصے میں آ جاتے ہیں تو اللہ جانے کہ کتنے لوگ کیا کیا باتیں کر جاتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم پیرنٹس بھی اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کرنا نہیں جانتے. دیکھیں شعور کا مقصد ہے کہ اپنے اوپر سب سے پہلے کام کرنا, اور اس طرح وہ شعور پھر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کے پاس پھیلتا ہے. تو پہلے یہ خود پہچانیں, سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں. اس سے پہلے کہ آپ انسٹرکشنز دیں بچوں کو, پہلے یہ غور کریں کہ آپ کا کنیکشن بلڈ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اچھا اب اگر میں یہ بات بولوں تو یہ کتابی باتیں ہیں نہیں. کنیکشن بلڈ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں چلتے پھرتے حکم دے رہی ہوں اور بتا رہی ہوں یہ کر لو وہ کر لو, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, نماز پڑھ لو. حتیٰ کہ ہمیں سب کو پتا ہے بچوں کو کہ نماز پڑھنی ہے, یٹ ہم ان کو بولتے ہیں اور وہ نہیں کرتے, یہ ان کو بھی پتا ہے. لیکن کیوں نہیں کرتے؟ پہلے تو یہ دیکھیں کیا ان کو وہ سمجھ آ رہی ہے, کیا ہمارا بار بار بولنا ان کو تنگ کر رہا ہے, یا ہمارا بولنے کا انداز اگر بدل جائے تو کیا اس سے فرق پڑے گا؟ بالکل پڑے گا. اب آپ چلتے پھرتے چیزیں بولیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ایک کام میں اتنے مشغول ہوں کہ وہ اس چیز کو نہ اٹینشن ہی نہیں دے رہے. اس سے اچھا ہے کہ پہلے کنیکشن پہ کام کریں. ایک ایگزامپل میں دوں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کام کریں, کمرہ صاف کریں, اپنے شوز صحیح کر کے رکھ دیں, اپنی پلیٹ اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھ دیں, یا پڑھائی کے بعد اپنا ڈیسک ٹائڈی کر دیں. آپ نے یہ باتیں بولی اور انہوں نے ویسا رسپانس نہیں دیا, تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کے قریب جائیں اور ان سے بات کریں کہ ہاں کیسا جا رہی ہے پڑھائی, کیسی جا رہی, ہو گیا, چلو یہ کتابیں سمیٹ لو, ختم ہو گیا, کتابیں سمیٹ لو, رکھ لو. اچھا چلو اسکول سے آئے, آؤ ہاتھ پکڑ لیا بچے کا, چلو آؤ چلیے شوز اٹھا کے رکھ لیں. ہر بچے کو ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہ سپورٹ آپ نے ایز اے پیرنٹ جج کرنا ہے کہ کیسے. پھر آپ دیکھیں کہ ہاں بچوں نے کمرہ صاف نہیں کیا, آ کے آپ پھر سے کہیں کہ ہاں یہ دیکھو کمرہ کتنا میسی لگ رہا ہے, کہ آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے اس میں ہیلپ کروں. اچھا ٹھیک ہے, ہیلپ کر لیا, یا آ کے ادھر بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں, اور باتیں کرنے کے بعد جب تھوڑا کنیکشن ڈیولپ ہو آپ ان کو بتائیں اور وہ آپ کی ہیلپ کر لیں گے. بچے کام ضرور کر لیتے ہیں, ان کے اندر بہت قابلیت ہے کہ وہ جلد سے جلد سیکھ سکتے ہیں, بس طریقہ بیان کرنے کا بدلیں. شاید ایسا ہو کہ کبھی کبھی بچے گیم میں اور یا چھوٹے بچے ٹوائز میں اتنے بالکل گم ہوں اور ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں. تو جب آپ ان کے قریب جائیں گے آپ نوٹس کریں کہ بس وہ آخری بلاک اٹھا کے رکھ رہے ہیں, تو وہ رکھیں اور ان کو پتہ چلیں, ہاتھ رکھیں ان کے اوپر اور کنیکٹ کریں. گیو دیم اے ٹچ, تاکہ ان کو محسوس ہو کہ آپ کنیکٹ کر رہے ہیں ان سے, اور ان کو بتائیں کہ ہاں چلو یہ اب ٹائڈی کرتے ہیں, چلو آ جاؤ یہ کام کرتے ہیں. ضرور آپ کی بات سنیں گے وہ. آپ یہ ٹرائی کریں کہ گیم کھیل رہے ہیں اور ان کا ایک میچ ختم ہو گیا ہو تو اس میں بتائیں بس یہ میچ ختم ہو گیا ہے. ان کو ٹچ ضرور کریں کہ کندھے پہ ہاتھ رکھیں, سر پہ ہاتھ رکھیں, ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھیں, اور اس وقت ان کی اٹینشن کو اپنی طرف متوجہ کریں ان کو, اور ان سے کہیں کہ چلو یہ گیم ختم ہو گئی ہے یا یہ لاسٹ گیم ہے, چلو آ جاؤ اور اپنا کام کرتے ہیں. اس سے فرق پڑتا ہے, بچوں کی توجہ آپ پہ آتی ہے. اچھا ایک اور بہت ہی ضروری چیز جس میں میں نے غور کیا کہ ہم اکثر سے بولتے ہیں بھاگو نہیں, ادھر مت جاؤ, یہ مت کرو. ہم ہر چیز پہ ایسے بولتے ہیں جیسے یہ نہیں کرنا. اگر آپ اس کی بجائے یہ بولیں کہ آپ کی جو نرم آواز ہے نا اس کو استعمال کرو, اپنی آواز کو دھیما رکھو. اگر ہم اس کے اپوزٹ بولیں کہ ہاں کھیل رہے ہو
کھیل رہے ہو بس اس ٹیبل کا دھیان رکھو، اس طرف چوٹ نہیں لگنی چاہیے، یا سامنے دیوار ہے اس کا خیال رکھو، وہاں پہ ٹکرا مت جانا۔ جب آپ اس طرح انسٹرکشنز دیتے ہیں تو بچوں کی توجہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس پہ آتی ہے۔ بھاگو نہیں، کون سا بچہ ہے جو نہیں بھاگے گا؟ ہر بچہ بھاگے گا۔ اور آپ اس کے زور سے مت بولو تو پھر اس کے دماغ میں زور سے بولنے کی بس ایک رجسٹر ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سوچتا کہ نہیں یہ نہیں بولنا۔ جب آپ بولتے ہیں کہ دھیمی آواز میں بات کریں تو دھیمی آواز ان کے دماغ میں رہتی ہے۔ اپنے انسٹرکشنز کو کلیئر اور پریسائز کریں، اور یہ پریکٹس سے آتی ہے۔ جب آپ انسٹرکشن دیں تو یہ نہ بھولیں کہ آپ ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی چیک کریں۔ ہاں کیا کرنا تھا؟ ہاں بالکل، سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ ہاں کچرا باہر پھینکنا ہے۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اچھا جوتے صحیح کر کے رکھنا ہے۔ بالکل یو رائٹ۔ اگر آگے پیچھے ہو جائے ان کی باتیں تو ان کو گائیڈ کر دیں، اپنی ان کی دیکھیں کہ ان کو انڈرسٹینڈ کیا، انہوں نے وہ بات سنی ہے۔ اسٹریٹجکلی اپروچ کریں چیزوں کو۔ شاید اس بات پہ آپ مجھے بولیں یہ بات کہ ہاں ایز پیرنٹس ہم کم الفاظ یوز کریں۔ اب آپ بولیں گے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بہت زیادہ الفاظ یوز کر رہی ہوں۔ نہیں، مجھے ایگزامپلز دینے پڑ رہے ہیں، لیکن بہتر ہے کہ انسٹرکشنز ہمیشہ کم الفاظ میں دیے جائیں۔ بچوں کو سمجھنا ضروری بھی ہے۔ ہمیں لگتا ہے ہم سمجھتے ہیں بچوں کو، لیکن اصل میں شاید ہم بہت کم سمجھتے ہیں۔ جتنا ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے بچے تھکے ہوئے ہوں کیونکہ وقت ایسا آ چکا ہے جس میں ڈیمانڈز بڑھ چکی ہیں، ایکٹیویٹیز بڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ چیزیں ایک دن میں انسان کرتا ہے۔ جس طرح ہم بہت زیادہ چیزیں ایک دن میں کرتے ہیں، پہلے اتنا سب کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ہو سکتا ہے وہ ان کو تھکے ہوئے ہوں، بھوک لگی ہوئی ہو، کوئی بات سے اپسیٹ ہو، تو ان کو سمجھنے کی کوشش ضرور کریں۔ یہ نوٹس کریں کہ یہ بچہ ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کی تابعداری نہیں کرنا چاہتا، وہ ایک بے ادب ہے۔ وہ دراصل اگر ایسا بچہ جو نہیں سن رہا تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی مدد کی ضرورت ہو کام کو شروع کرنے میں۔ جیسے اگر وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ ہمت یا وہ ایک قوت نہیں آ رہی ہو جو اس کو اندر سے موٹیویشن چاہیے کہ ہاں میں پڑھ لوں۔ تو آپ اس کی مدد کر لیں، ہاتھ پکڑیں، چلیں ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایک بچہ جو ایک چیز کو ڈیلے کرتا جا رہا ہے، کام جو کر سکتا ہے لیکن نہیں کر پا رہا، تو اس کو اس چیز میں مدد ہو ٹرانزیشن میں، کہ اپنے ایک کام سے نکل کے دوسرے کام میں آنے کے لیے اس کو ٹرانزیشن سمجھ نہیں آ رہا ہو کہ ہاں میں ابھی کھیل رہا ہوں، کھیل سے سیدھا پڑھائی پہ کیسے آؤں۔ آپ کی مدد کی وہاں پہ ضرورت ہوگی اس کو۔ اور ایک بچہ جو بات بات پہ بحث کر رہا ہو، بات بات پہ چڑ رہا ہو، وہ یہ شو کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی کنٹرول اپنا چاہیے اپنے دن میں، جہاں پہ آپ اس کو چوائسیز دے کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ آپ کو کرنا ہے یا یہ کرنا ہے، جہاں پہ وہ خود چوائسیز لے اور وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے لے، تو وہ زیادہ پرسکون محسوس کرے گا۔ ایک چیز جو ہم بہت غلط کر جاتے ہیں ایز پیرنٹس، ہم چاہتے ہیں کہ کام اسی وقت ہو اور تب ہو اور جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا ہو۔ ہم اپنے گول سے ہٹنا نہیں چاہیے ہمیں۔ ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول پرفیکشن نہیں ہے، ہمارا گول یہ نہیں ہے کہ ہماری بس تابعداری ہو۔ ہمارا گول ہے کہ ہم ان کے ساتھ کام کریں، ان کو سکھائیں اور ان کی رہنمائی کریں۔ اور ان کی رہنمائی کیسے ہوگی یہ ہم سب باتیں پہلے کر چکے ہیں۔ اب آپ نے جب جب ان کے ساتھ انسٹرکشنز ہے وہ بات نہ سنیں تو کوشش کریں کہ اس وقت کس طرح آپ ان کو ان کے کام اپنے کام جو بتائے ہیں عمل کروا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا آپ کو صبر کرنا پڑے، تو ضرور کریں اور ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں۔ بچے پرفیکشن کے ساتھ کام نہیں کرتے، یہ چیز ریئل ہے، اور وہ پریکٹس لیتی ہے تاکہ ان کو کام کی سمجھ آئے۔ اینڈ ہم ایز پیرنٹس کو اس بارے میں فلیکسیبل ہونا چاہیے کہ ہم بولیں کہ کمرہ صاف کرو اور کمرہ ویسے صاف نہیں ہوا ہوا ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے کمرہ بالکل صاف نہیں کیا، لیکن اس میں ان کو پریکٹس چاہیے، آہستہ آہستہ وہ بہتر کریں گے۔ ہمیں اپنے گول سے تو ہٹنا نہیں چاہیے۔ آخر میں کنیکشن سے ہی ہم کوپریشن پہ آ سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی اٹینشن چاہتے ہیں تو کنیکشن ڈیولپ کریں اور اٹینشن ملے گی، اور اٹینشن سے وہ آپ کے ساتھ کوپریٹ کریں گے۔ اب اگر بچے فیل کنیکٹڈ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو ظاہری بات ہے وہ بہتر سن بھی رہے ہیں آپ کو، اور آپ اپنے گول اور اپنے دن کو آبزرو کریں کہ آج کون سی ایسی چیز تھی جو میں نے کہی اور کی اور بچوں نے بہت آرام سے سن لی، اور کیا میرا مزاج کیا تھا، کیا میں خود ایک ریگولیٹڈ تھی، چڑی ہوئی نہیں تھی، پرسکون تھی، کیسا محسوس کر رہی تھی، کیونکہ ہمارا مزاج بچوں کو اثر کرتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی ہے تو ضرور مجھے فالو کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اس طرح مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ آپ لوگوں کو یہ پسند آ رہا ہے، اور آپ لوگ اپنا اظہار مجھے کمنٹ میں لکھ کے بھی کر سکتے ہیں۔